अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई तारीख रकम हो गई है और ये तारीख एक स्याह तारीख है, इसलिए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजों ने अपने एक साथी जज के खिलाफ एक रिट दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली है, बावजूद इसके कि आईन पाकिस्तान के अंदर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बावजूद किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके ओहदे से हटाने का अख्तियार वो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के पास नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाहिद आईनी फोरम है कि जो किसी भी जज के खिलाफ शिकायत पे तहकीकात कर सकता है, यानी तहकीकात का अख्तियार भी सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। मगर इस सब के बावजूद एक एडवोकेट जिसने अपनी दरख्वास्त में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तालीमी डिग्री पर सवाल उठाए थे और जो मामला सिंध हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत था और जहां पे कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री की मनसूखी का जो हुक्म था उसको भी मुअत्तल कर दिया गया था, तो इसके बावजूद भी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान जो कि कच्चे जज हैं, एडिशनल जज हैं, अभी उनकी नौकरी पक्की नहीं हुई, इन दोनों जजेस ने मिलकर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दायर रिट दरख्वास्त न सिर्फ ये कि समाअत के लिए मंजूर की, जस्टिस जहांगीरी को सुने बगैर, और उस पर नोटिस भी जारी कर दिए। और अब जो रिकॉर्ड कराची यूनिवर्सिटी से मंगवाया गया है उस रिकॉर्ड को अब मीडिया के ज़रिए मीडिया ट्रायल के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछली समाअत पे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ये रिकॉर्ड मंगवाया था, बावजूद इसके कि कमरा अदालत में मौजूद वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने एतराज़ किया था कि ये रिकॉर्ड आप नहीं मंगा सकते क्योंकि अभी तो इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला होना है और अभी उस वक्त तक नोटिस भी जारी नहीं हुए थे। मगर इन सब के बावजूद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उनका एक मकसद था, एक हदफ था जो बज़ाहिर आज वो बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आज की जो भी कार्रवाई थी उसमें वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने भरपूर एतराज़ भी किया और कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने जो डिग्री की मनसूखी का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया है, यानी एक मुअत्तल शुदा दस्तावेज जो सिंध हाई कोर्ट ने जिसको मुअत्तल किया उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुनियाद बना के अब एक साथी जज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और दूसरा एतराज़ ये भी किया गया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं और उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ आइन के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और वैसे भी ये शिकायत आइन के तहत बनाई गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहले ही दायर की जा चुकी है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही चीफ जस्टिस याया आफरीदी करते हैं और उसके बाद दो सीनियर तरीन जजेस और अब फिर आइनी अदालत के भी जजेस में शामिल हो गए हैं और हाई कोर्ट के जो दो सीनियर तरीन जजेस हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने साथ जस्टिस आजम खान को बिठाकर बाकायदा इस मामले को आगे बढ़ा दिया। इससे पहले मीडिया के जरिए ये खबरें चलवाई गई थी कि अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 2 दिसंबर तक इस्तीफ़ा दे देते हैं और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग है वो उस पर मज़ीद कार्रवाई नहीं करेगी, मगर अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर नोटिस जारी कर दिए तो फिर ये मामला पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ बढ़ेगा। यानी नोटिस का मतलब ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ कोई फैसला देती है, ये करार देती है कि उनकी जो तालीमी डिग्री थी वो बेकायदगी का शिकार थी, इल्लीगल थी या जाली थी, तो इसका मतलब ये होगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, जिन्होंने तकरीबन 5 साल से एज अ जज काम किया और तकरीबन 30-40 साल से बतौर वकील वो काम कर रहे हैं, उनकी सारी जो पेंशन और मुराहत हैं बतौर जज हाई कोर्ट वो उनको नहीं मिलेंगी और वो अपने साथ वकील और जज का टाइटल भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये थी वो एक धमकी जो कि गुज़श्ता तारीखों में लगाई गई रिकॉर्ड मंगवा के, मगर इसके बावजूद भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और ये मामलात अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर अपने तअस्सुब और बाइस में इस हद तक आगे चले गए थे कि उन्होंने एक गैर आइनी हुक्म के जरिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम करने से भी रोक दिया था। और जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इसके खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट में गए तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह करार दिया कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का जो हुक्म था और उनके साथी जज का वो एक गैर आइनी हुक्म था
اور سپریم کورٹ نے اس حکم کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیا، مگر اس کے باوجود بھی چیف جسٹس الفاظ ڈوگر پیچھے نہیں ہٹے اور اب انہوں نے اس کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کر کے اس معاملے کو، اس سے پہلے کہ وہ اپنے اختیار سماعت کا فیصلہ کرتے جیسا کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا، اس سے پہلے ہی چیف جسٹس الفاظ ڈوگر نے کراچی یونیورسٹی سے ریکارڈ منگوانے کا حکم جاری کر دیا، اور آج کی تاریخ میں جب ریکارڈ آ گیا بظاہر عدالت کی طرف سے بہت سارے ریکارڈ جو ہے میڈیا کو جاری کیا گیا اور میڈیا ٹرائل ہوا، اور آج جو تاریخ تھی اس پہ چیف جسٹس الفاظ ڈوگر نے نہ صرف یہ کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ریٹ درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا، بلکہ آپ اس پہ نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں 3 دن کے بعد۔ بڑی تیزی میں یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے، اور اس کارروائی کے پیچھے جو پس منظر ہے، جو تاریخ ہے، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ سب سے بڑھ کے یہ، سب سے پہلے یہ کہ 6 ججوں نے جو ایک خط لکھا خفیہ اداروں کی چیرادستیوں کے خلاف، جس میں ججوں کے اہل خانہ کو بھی نہیں بخشا گیا، ان کے اہل خانہ کو مبینہ طور پہ اغوا کر کے تشدد کیا گیا، اور اطلاعات کے مطابق جسٹس طارق محمود جہانگیری کے گھر کے اندر سے خفیہ کیمرے اور خفیہ سرویلنس کا نظام جو ہے وہ ڈسکور ہوا اور برآمد ہوا، اور اس سب کے اوپر 6 ججوں نے ایک خط کے ذریعے خفیہ اداروں کی ان تمام مبینہ کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے چیف جسٹس عامر فاروق جو اس وقت تھے، جو اب ماشاءاللہ سے پہلے سپریم کورٹ ایلیویٹ ہوئے اور اب وہ آئینی عدالت کے جج بن گئے ہیں، اور اس کے بعد جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے قاضی فائز عیسیٰ مشہور زمانہ، ان کو یہ خط لکھا جو جوڈیشل کونسل کے بھی سربراہ تھے۔ اس خط کے اوپر آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، مگر ہوا یہ کہ خط لکھنے والے ججز جو ہیں ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری ان میں سے ایک جج سے ان کے اس خط کے اوپر آج تک نہ سپریم کورٹ کو ہمت ہوئی کہ خفیہ اداروں کو بلا کر پوچھیں، نہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہمت ہوئی کہ وہ اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق کو بلا کے پوچھیں کہ بھائی آپ کے خلاف یہ خط آیا تھا، اور اس خط میں یہی کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس عامر فاروق جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ان کو ججز ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ خفیہ ادارے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور اس خط کے مطابق جسٹس عامر فاروق نے اس وقت کسی خفیہ ادارے کے اہلکار سے بات کی اور بعد میں ان کو تسلی دی کہ اب آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ یہ ایک سیریس مس کنڈکٹ تھا، تو اس خط کے اوپر تو کچھ نہیں ہوا، مگر پھر اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی، لیک کی گئی، میڈیا ٹرائل بھی ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری اسیوم بھی کر لیتے ہیں جعلی تھی، تو ایک جج کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا چیف جسٹس الفاظ ڈوگر نہیں جانتے کہ کسی جج کو اس کے عہدے سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ جو مثال آج انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نوٹس دے کر بنائی ہے، یہ مثال آنے والے وقتوں میں جو عدلیہ کے تابوت میں آخری کیل ہے وہ ثابت ہوگی۔ پہلے ہی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور جو آئینی عدالت بنائی ہے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف جیسے سیاستدانوں کے من پسند ججز بیٹھے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کر کے چیف جسٹس الفاظ ڈوگر، جسٹس محمد آصف اور جسٹس خادم حسین سمرہ کو لایا گیا ہے، اور چیف جسٹس الفاظ ڈوگر کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے۔ تو اب اس فیصلے کے بعد کہ ایک جج اپنے دوسرے جج کے خلاف نوٹس بھی جاری کر سکتا ہے، اس کے بارے میں تحقیقات بھی کر سکتا ہے، اس کو کام سے بھی روک سکتا ہے جو بعد میں غلط ہوا ثابت، تو یہ ایک مثال ایسی خطرناک مثال ہے کہ جو شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو بڑی اچھی مثال ہے کہ اچھا ہے یہ ادارے جتنا زیادہ بدنام ہو، جتنی زیادہ ان کی تذلیل ہو، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو اس نظام کو، آئین پاکستان کو، فرق پڑتا ہے تو 25 کروڑ عوام کو جن کے 20 لاکھ سے زائد مقدمات ان ججوں کی عدالت میں زیر سماعت ہیں، اور یہ ایک ایک جج جو ہے اب کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اپنے ٹیلی فون کا انتظار کرتا ہے، اپنے واٹس ایپ میسیجز کھول کے دیکھتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ یہ حالت ہوئی ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے اس عدلیہ کی، اور یہ حالت ہونے جا رہی ہے چیف جسٹس الفاظ ڈوگر کی آج کی عدالتی کارروائی سے، جس میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی جج کو نوٹس دیا ہے۔ سوال وہی ہے کہ کیا اگر جج کی ڈگری جعلی تھی بھی تو یہ بات 40 سال بعد جو سامنے آئی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ نیت کس کی ہے؟ کیا یہ چیز جو ہے پہلے اس لیے چھپا کے رکھی گئی کہ مقصد طارق محمود جہانگیری کو استعمال کرنا تھا؟ کیا 40 سال تک یہ خاموشی اس لیے تھی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری سے مستقبل میں کوئی کام لینا تھا، اور جب انہوں نے جج بننے کے بعد ایسا غلط کام کرنے سے انکار کر دیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی جو بلیک میلرز کرتے ہیں، وہی جو بلیک میل ہونے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے،
اور یہ جو سارا معاملہ ہے اب اس کو ایک عدالتی رنگ دیا جا رہا ہے، قانونی اور آئینی رنگ دیا جا رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے نہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے دوران اپنی قیادت کا ثبوت دیا، اپنی باکردار قیادت کا ثبوت دیا، نہ 27ویں آئینی ترمیم کے دوران اپنی باکردار قیادت کا ثبوت دیا، اور اب بھی جب ایک ہائی کورٹ کا جج اپنے ساتھی ججز کو نوٹس جاری کر رہا ہے تو وہ اب بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں اس کمپلینٹ کے اوپر خاموش بیٹھے ہیں کہ جو کمپلینٹ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہوئی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اگر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف اس کمپلینٹ کو ٹیک اپ کر لیتی، اس پہ انویسٹیگیٹ کرتی، تحقیقات کرتی، تو اس میں عدلیہ کی عزت رہ جاتی، سپریم کورٹ کے ججوں کی بھی اور ہائی کورٹ کے ججوں کی بھی، مگر شاید مقصد عدلیہ کی عزت بنانا نہیں تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے پولو کے گھوڑے کا نام جسٹس رکھا ہے، شاید وہ پورے عدلیہ کی جو جوڈیشری ہے وہ اس کے اوپر سواری ہی کرنا چاہ رہے ہیں اور پولو ہی کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو نام نہاد اصلاحات کا ایجنڈا آئے روز ہمیں تصاویر اور پریس ریلیزوں میں ملتا ہے، اس کا بھانڈا آج کی ایک عدالتی کارروائی سے پھوٹ چکا ہے، اور وہ ہے چیف جسٹس الفا ڈوگر کا آج کا آرڈر۔ تو کیا اس سارے کیس کے اندر ایک سبق ہے؟ کیا ایک سبق ہے ججوں کے لیے کہ خبردار، جن کی ڈگریاں جعلی ہیں، جن کی فائلیں کہیں کھلی ہوئی ہیں، وہ کوئی ایسا سخت فیصلہ حکومت کے خلاف نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ کریں۔ کون کرے گا اس کے بعد؟ اور خاص طور پہ ان ججوں نے کیسے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جن ججوں کو اپنی ڈگری پہ شک ہے؟ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو کارروائی بھی ہو رہی ہے اس کا انجام عدلیہ کے لیے بہت برا ہے، وہ وکیلوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، وہ ججوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، وہ سیاستدانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اور یہ ڈگری کا معاملہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جنرل مشرف کے دور میں اس ڈگری کو بنیاد بنا کے بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سیاستدانوں کو، منتخب نمائندوں کو بلیک میل کیا گیا۔ یہ بلیک میلنگ ابھی بھی اسی طرح جاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ سیاستدانوں کی، ججوں کی، وکلا کی ڈگریاں جو ہے وہ جعلی ہو سکتی ہیں، مگر کیا یہ بنیاد ہے، کیا یہ ایک جواز ہے کہ ان لوگوں کو بلیک میل کیا جائے، ان آئینی عہدیداروں کو؟ یا پھر یہ ایک وجہ بن سکتی ہے اس آئینی عمل کی جس میں واضح طور پہ آئین میں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو تحفظ حاصل ہے۔ وہ تحفظ صرف اس لیے حاصل نہیں ہے کہ کوئی ہائی کورٹ کا جج کسی جج کو عہدے سے ہٹا نہیں سکتا، آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی بھی شکایت ہے، کوئی بھی دھاندلی کی، کوئی بھی جعل سازی کی، اس کی تحقیقات صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے۔ اور یہی فیصلہ تھا سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب صدارتی ریفرنس آیا تھا، اس کے اندر بھی الزامات ایسے ہی نجی نوعیت کے تھے، جس میں ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے اسپین میں اپنی جائیدادوں کو چھپایا، انہوں نے ٹیکس کے انکم ٹیکس ریٹرن میں اپنی جائیدادوں کو چھپایا، اپنی بیوی کے احساسوں کو چھپایا، یہ ان پہ الزام تھا، اور یہ ویسے ہی نجی نوعیت کا الزام تھا۔ مگر کیا طے ہوا؟ سپریم کورٹ کی نظر ثانی کے اندر جا کے آخر میں یہ طے ہوا 7-3 کی اکثریت سے کہ ججز کے خلاف جو تحقیقات اس وقت عمران خان کی حکومت کے نام نہاد ایسٹ ریکوری یونٹ یا بیرسٹر شہزاد احمد نے کی تھی، وہ غیر آئینی تھی، کیونکہ آئین کے تحت ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی جج کے ایسے معاملات میں اور خاص طور پہ نجی معاملات میں تحقیقات کر سکے۔ اور یہی وہ اصول تھا جو آئین کے اندر ججز کو تحفظ دیتا ہے، احساس سے تحفظ دیتا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 209 کا مقصد ہی یہی تھا۔ مگر آج جسٹس الفا ڈوگر نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے عدلیہ کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ شاید جسٹس جہانگیری کی ڈگری اصلی نہ ہو، مگر جس طریقے سے ان کو عدلیہ سے نکالنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، سازش کی جا رہی ہے، وہ طریقہ باقی ججوں اور پوری عدلیہ کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اور آئین میں واضح طور پہ طریقہ موجود ہونے کے باوجود بھی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس اپنے ساتھ ایک ایڈیشنل جج کو بلا کے کہ جس ایڈیشنل جج نے اپنی کنفرمیشن کے لیے، اپنی مستقل نوکری کے لیے اپنے چیف جسٹس کی طرف دیکھنا ہے، اس کے مرہون منت ہونا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کیا وہ اپنے چیف جسٹس سے اختلاف کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی جسٹس اعظم خان جو کہ تعینات ہی ایک ایسے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوئے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہے، جس میں سیاستدانوں نے بھی ان کو ووٹ کیا اور جنہوں نے ابھی اپنی مستقل نوکری بھی بچانی ہے۔ کیا وہ اختلاف کر سکتا ہے چیف جسٹس ڈوگر سے، اپنے ساتھ بیٹھے اپنے چیف جسٹس اور ایک مستقل جج سے؟ تو یہ وہ سوال ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک اور ایک شرمناک فیصلہ ہے جو آج کا آیا ہے۔ اور اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بلیک میل کرنے کے لیے
مزید دباؤ بڑھایا جائے گا۔ ایک معاملہ جو سندھ کی ایک یونیورسٹی سے ہے، جس کا جو سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ہے، وہ معاملہ اب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے زبردستی اپنے پاس سارا ریکارڈ منگوا کے نہ صرف یہ کہ میڈیا ٹرائل کیا گیا، بلکہ ایک غیر قانونی طریقے کو اب اس نہج پہ پہنچایا جا رہا ہے کہ جس کے بعد ہائی کورٹ کے 2 ججز بیٹھ کے اپنے کسی بھی ساتھی جج کو اس کے عہدے سے اس بنیاد پہ فارغ کر سکیں گے کہ یونیورسٹی کو 40 سال بعد جا کے خیال آیا، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 40 سال بعد جا کے خیال آیا کہ کسی جج کی ڈگری جعلی ہے۔ تو یہ وہ بلیک میلنگ کا ایک نیا نظام ہے جو 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے تھرو لایا گیا، اور آنے والے وقتوں میں عدلیہ اسی طرح کنٹرول ہوتی رہے گی، اور اس کے اندر جو سارے کردار ہیں جو اس نظام کو تبدیل کر رہے ہیں، ان کرداروں میں وکلا کا بھی ہاتھ ہے، ان میں ججز بھی شامل ہیں، ان میں میڈیا بھی شامل ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ وہ سیاستدان شامل ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر کے 26ویں اور آئینی ترمیم پہ انگوٹھے لگا کے اپنی عدلیہ کا جنازہ نکال دیا۔ ان کرداروں کی ایک مثال یہ میرے پیچھے بنی نئی عمارت، جو اربوں روپوں کی عوام کے ٹیکس کے پیسے کی عمارت، وہ جو کہتے ہیں خون پسینے کی کمائی، تو اس عمارت کی بنیادوں میں انصاف کا اور عدلیہ کا خون ہے۔ اس عمارت کی بنیادوں میں ان مفاد پرست وکیلوں کا پسینہ ہے کہ جنہوں نے اس عمارت کے لیے بجٹ اور فنڈز اور پیسوں کی خاطر 26ویں اور آئینی ترمیم کی حمایت کی، اور کمائی اس عوام کی ہے جس کی جیبوں سے ٹیکس کی نام پہ پیسے کاٹ کے اس عمارت کے لیے، وکلا کی عمارت کے لیے پیسے مختص کیے گئے۔ اور وہ کردار ہماری سیاست میں بھی بہت ہیں، ان کی ایک جھلک میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ اس دیوار کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف سے شروع ہوں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار سید واجد گیلانی، جنہوں نے 26ویں ترمیم کو ویلکم کیا، 27ویں کو ایڈوانس بکنگ میں ویلکم کیا، اور پھر 27ویں کی سپورٹ بھی کی، صرف اس لیے کہ اس عمارت کے لیے بجٹ مل جائے۔ اور ان کو بجٹ دلوانے والے ایڈوکیٹ ایسن بھون، جنہوں نے سپریم کورٹ بار کا بھی ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ کرایا، اور سپریم کورٹ کے تمام 3500 وکلا کے جو پلاٹ ہیں وہ ڈی ایچ اے کے پاس گروی رکھوائے ایم او یو کی شکل میں، اور پھر سپریم کورٹ بار نے بھی ایک ایسی قیادت سامنے لائی جو 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کی حمایت کرتی ہے، اور پھر بار کونسل نے بھی ایڈوکیٹ ایسن بھون بہت متحرک ہیں۔ اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، یہ تو اس پورے نظام کے ہیڈ ماسٹر ہیں کہ جو نظام اب عوام کے بنیادی انسانی حقوق کو دبا رہا ہے، اور عوام کے پاس جانے کے لیے اب وہ عدلیہ بھی نہیں جس عدلیہ پہ اب 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے ذریعے کنٹرول کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ ہے، وزیر قانون ہے، بار کونسل کے ممبر ہے، اور وزیر قانون، انہوں نے یہ پیسے دیے سارے اس عمارت کے لیے، انہوں نے 26ویں یعنی ترمیم بھی ڈرافٹ کی، اور پھر سیکٹری چودھری منظور ججا اور دوسرے جو دیگر چھوٹے عہدیداران ہیں۔ تو یہ وہ کردار ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ ان کے اس کردار کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا کہ عدلیہ اور وکلا کو بیچنے والے، اصولوں پہ سودا کرنے والے لوگ ہیں کہ جو آج عدلیہ کو اس نیت پہ پہنچا دیا ہے کہ اب ججز جو ہیں ان کو یہ خوف رہے گا کہ ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر سکتی ہے، بلکہ ان کا کوئی ساتھی جج بھی کسی دوسرے جج کے ساتھ، اور خاص طور پہ اگر وہ چیف جسٹس کو ناراض کریں گے تو پھر چیف جسٹس جو اپنے ساتھ کسی بھی جج کو بٹھا کے ان کو کسی بھی ان کے نجی معاملے پہ نوٹس دے کے ان کو فارغ کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ آج کا شرمناک فیصلہ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کے 3 نومبر 2007 کے اس پی سی او سے بھی زیادہ خطرناک تھا کہ جو آج سے 18 سال پہلے جاری ہوا تھا، اور جس کی پاداش میں جنرل مشرف کو خصوصی ٹرائبونل نے سزائے موت دی تھی اور اس کو آئین سے سنگین غداری کا مجرم قرار دیا تھا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔